अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और इस व्लॉग में भी जो इस वक्त की सूरत हाल है आफ्टर लॉन्ग मार्च या आफ्टर फाइनल कॉल, जो भी आप इसको नाम दे लें, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। ख़ास तौर पर जो हुकूमत ने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है उसका जायज़ा लेंगे कि उसमें कितनी हुकूमत सच्ची दिखाई देती है और कितनी कामयाब हुई है उस नैरेटिव बिल्डिंग में। और उसको हम थोड़ा सा कंपेयर करने की और जांचने की कोशिश करेंगे कि जो आज़ाद मीडिया है वो इसके बारे में कैसी राय रखता है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की ज़मानतों के हवाले से बुशरा बीबी साहिबा कैसे और क्यों गई उनके बारे में, और कुछ इससे जुड़े मजीद बयानात, आगे क्या होने जा रहा है, फैसल वावडा क्या पेशगोइयाँ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज यहाँ से करते हैं कि जी आज जाहिर है कल रात जिस तरीके से स्ट्रेट फायरिंग हुई है और जिस तरह से पीटीआई का तो ये क्लेम है कि बहुत ज़्यादा शहादतें हुई हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ सोर्सेज से कंफर्म हो रही हैं तो तब भी वो नंबर बहुत ज़्यादा है। और वैसे ही इस बात से ही रूह काम जाती है कि आप कैसे निहत्थे लोगों के ऊपर फायरिंग कर सकते हैं। जाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है जो रियासती सतह पर अगर हो तो इसकी तरफ सबकी तवज्जो जाती है, और वर्ल्ड वाइड ये एहतजाज चूंकि कवर हो रहा था तो इस वजह से सभी ने अपने हवाले से इसका तज्जिया भी किया और इसका जायज़ा भी लिया। तो हुकूमत आज ये कोशिश कर रही थी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए कि ये साबित किया जाए कि बेसिकली जो पीटीआई के लोग हैं वो नंबर 1 के उनके पास असलहा था, नंबर 2 के उन्होंने कोई हमला करना था या किया था, नंबर 3 ये कि वो अपनी लीडरशिप की वजह से मौत के घाट उतरे हैं, नंबर 4 ये कि अब इनके खिलाफ उल्टा कार्रवाई होगी क्योंकि बेसिकली ये लोग हमला करने आए थे और हुकूमत ने तो बहुत अच्छा काम किया कि इनको पसपा किया और इनको भागने पे मजबूर किया। तो ये हुकूमत जो है उसका क्रेडिट लेना चाह रही थी। तो ये 4-5 बुनियादी चीज़ें थी जो आपको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आती हैं, जिसको एक पूरे प्रॉपर नंबर वाइज हुकूमत के मुख्तलिफ वज़ीरों ने आकर किया और इस बात को रिपीट करते रहे। और फिर साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कुछ असलहा भी दिखाया गया कि जी ये सब कुछ हुआ है। तो इस काम के लिए तो वैसे ही हमारी पुलिस, आपको पता है कि वो काफ़ी कुछ बरामद कर लिया करती है, तो ये तो कोई इतनी हैरानी वाली बात नहीं थी। लेकिन मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहती हूँ जो कि आज़ाद जो मीडिया के ज़राए हैं उनके तवस्सुत से है। पहली बात यह कि वैसे तो जो हमारे लोकल मीडिया के लोग थे, जो हमारे डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी थे, जो हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी थे, जो ग्राउंड पर मौजूद रहे, थ्रू आउट इसकी कवरेज करते रहे, वो भी बहुत हद तक सही हक़ाइक़ बता रहे हैं कि क्या हुआ। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स की बात नहीं कर रही, मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रही हूँ जो ग्राउंड पर मौजूद थे। तो उनके मुताबिक वो ये तमाम जो दावे हैं हुकूमत के उनको मुस्तरद करते नज़र आते हैं। असद अली तूर वो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल पुरअमन मुजाहिरीन थे, और हालांकि उन्होंने कहा इस चीज़ के बारे में कि 70-80 हज़ार लोग हों तो उनमें से कोई ना कोई इधर उधर चले जाते हैं, कोई तोड़ फोड़ कर लें या कोई लूट मार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटीआई के मुजाहिरीन मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे। इसके साथ साथ हामिद मीर साहब कल उन्होंने वहाँ से प्रोग्राम भी किया था, आज उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू भी दिया और पूरी स्टोरी बताई है। उनकी स्टोरी में भी ऐसी कोई चीज़ कहीं नज़र नहीं आई कि जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि जी पीटीआई की तरफ से कोई शरपसंदी हुई थी या उनके कारकुनों ने किसी के साथ कुछ ऐसा किया। उसके बाद मैं दुनिया न्यूज़ की जो टीम है प्रोग्राम नुक्ता नज़र की, उसके जो रिपोर्टर हैं उनसे भी उनका एक आज वीडियो लिंक पर गुफ्तगू जो थी उसको भी मैंने सुना, उसका कुछ हिस्सा वो भी देखा जा सकता है कि जो बता रहे थे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल थी और स्ट्रेट फायर हुई जो कि हुकूमत कह रही थी कि हमने नहीं किया। तो ये तो मैं वो आपको मिसालें दे रही हूँ कि जो इस वक्त ग्राउंड पर लोग मौजूद थे, और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि ये कोई बहुत प्रो पीटीआई सहाफ़ी है तो कोई झूठ बोल रहा है या कोई बहुत एग्जेजरेट कर रहा है। ये तमाम हमेशा पीटीआई के नाक़िद भी रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये उन लोगों की मैं आपको रिपोर्टिंग बता रही हूँ। लेकिन चलिए मान लिया कि ये लोग भी कहीं ना कहीं डंडी मार रहे हैं या सच नहीं बोल रहे, तो उसके बाद आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आज आपको मैं ये बताती हूँ कि क्या फ़र्क होता है पाकिस्तान की सहाफ़त की इंडस्ट्री ने अपने आप को कहाँ गिराया है
اور پروفیشنل جو ہمارے اخبارات ہیں وہ کدھر کھڑے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ نیو یارک ٹائمز جو کہ ایک جانا مانا اخبار ہے, اس کے فرنٹ پیج پر آج یہ پاکستان کے پروٹیسٹ کے حوالے سے پکچر لگی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ اس کے نیچے یہ کیپشن دیا ہے کہ جی یہ ایک ہوئی ہے سچویشن وہاں پر ڈیولپ, اور جو ریاست ہے اس کی طرف سے ایک کریک ڈاؤن کیا گیا ہے, اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو ڈسپرس کیا گیا ہے, اور فورس کا یوز ہوا ہے, اور انہوں نے ایک اس کی پکچر بھی لگائی ہے. تو انہوں نے اس کو ایک پروفیشنل ہیڈ لائن کے ساتھ یا کیپشن کے ساتھ جو ہے دکھایا اور لگایا. دوسری طرف جنگ اخبار اس کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے, اب ذرا وہ بھی دیکھیے. ان کی بے حسی اور بے شرمی کا مظاہرہ چیک کیجیے کہ جنگ اخبار یہ لگا رہا ہے کہ جناب یہ تو دم دبا کر بھاگ گئے. اندازہ لگائیے, یعنی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی آپ کا صحافتی ادارہ یا کوئی صحافی اس قسم کی ہیڈ لائن لگائے کہ جہاں پر لوگوں کی موت ہوئی ہو اور اس طرح کا بروٹل فورس کا استعمال ہوا ہو, وہاں پر آپ جن کے اوپر ظلم ہوا ہے, جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, انہی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ لگا رہے ہوں کہ دم دبا کر بھاگ گئے. تو یہ الفاظ جو تھے یہ جنگ کے اخبار کے تھے, جن کے اپنے پاکستانی تھے. یہ لوگ پروٹیسٹرز جو تھے یہ پاکستانی تھے, اور یہ پاکستانی اخبار کی ہیڈ لائن ہے. دوسری طرف جو ایک انٹرنیشنل اخبار ہے اس کی ہیڈ لائن دیکھ لیجیے. پھر اس کے علاوہ یہ تو نیو یارک ٹائمز کی بات ہے. اب میں متعدد آپ کو چینلز کی بھی بات بتا دیتی ہوں. میں نے الجزیرہ کے جو رپورٹر ہیں ان کا ایک بیپر سنا, اور ان سے ان کے جب نیوز اینکر نے یہ کوشچن پوچھا کہ کیا وہاں پہ سچویشن رہی, تو انہوں نے بتایا کہ جو حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ان کے پاس ہتھیار تھے, تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. ہم سارا وقت آن گراؤنڈ موجود تھے, اور پی ٹی آئی کے جو پروٹیسٹرز تھے وہ ان آرمڈ تھے, ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے, اور نہ انہوں نے کوئی ایسا پرتشدد کام کیا. تو یہ ان کی گواہی ہے. تیسری آپ کو میں چیز دکھا دیتی ہوں جو ایک حکومت کی طرف سے کوشش کی گئی بتانے کی کہ جی کوئی بھی نہیں کیجویلٹی ہوئی. تو کہتے ہیں ایک بھی نہیں بندہ مرا کیونکہ ہم نے فائر ہی نہیں چلائے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی اگر ایسا کچھ ہے تو آپ دکھا دیں, ہسپتالوں کی صورتحال تھی یہ وہ. لیکن ہسپتالوں میں آج جس طریقے سے لسٹیں جو پہلے آئیں وہ بعد میں تبدیل ہوئیں, وہ سب نے دیکھی. تبدیل کرنے کا ریکارڈ تو شاید ان لوگوں کو ایک لت لگی ہوئی ہے 8 فروری سے, کیونکہ بڑی آسانی سے یہ لوگ ریکارڈ تبدیل کر لیتے ہیں. تو بہرحال چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ سچ بول رہے ہوں گے. لیکن گارجین کیا کہہ رہا ہے؟ گارجین اخبار یہ کہتا ہے کہ ہسپتال کے ایک ڈاکٹر نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ یہاں پر ڈیڈ باڈیز بھی آئی ہیں, اور یہاں پر انجرڈ بھی آئے ہیں لوگ بڑی تعداد میں. اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کو بھی کنفرم کیا ہے کہ جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں انہوں نے آ کر اس ساری چیز کو کور اپ کرنے کے لیے, ہائیڈ کرنے کے لیے کوشش کی ہے اور دباؤ ڈالا ہے, اور وہ یہ جو جتنی بھی کیجویلٹیز ہوئی ہیں اس سے متعلق چیزوں کو قبضے میں لینا چاہ رہے ہیں. تو یہ گارجین اخبار لکھ رہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم 17 افراد جو ہیں وہ اس سارے واقعے میں ہلاکتوں کی نظر ہو گئے ہیں. تو یہ گارجین اخبار کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انڈین چینلز کی تو میں بات نہیں کرتی کہ وہ کیا رپورٹ کریں, کیونکہ اس کے بارے میں تو سب یہی کہیں گے کہ جی وہ تو ظاہر ہے ہمیشہ پاکستان کے مخالف اور پاکستان کے فورسز کے مخالف ہی بات کرتے ہیں, تو لہٰذا ان کو تو نہ بھی ہم ڈسکس کریں. لیکن یہ وہ تمام اخبارات ہیں جو انٹرنیشنلی دیکھے جا رہے تھے. اسی طرح جرمن ٹی وی جو ہے DW, ان کی بھی میں نے دیکھی ہے رپورٹ, تو انہوں نے بھی واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اسٹیٹ پاور نے جو ہے مظاہرین کو منتشر کیا ہے بڑی بری طریقے سے, ان کے اوپر یہ فورس جو ہے وہ یوز ہوئی ہے. تو یہ اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو کیا ہے کم از کم آپ اون کر لیں. اب آپ لوگ جو ہے اس کو جتنا مرضی کور اپ کریں کہ جی ہم نے تو ایک بلٹ نہیں چلائی ہے, ہم نے تو ایک کوئی شہادت نہیں ہونے دی, یا آپ یہ کہیں کہ جی مظاہرین خود ہی, یعنی اچھے خاصے مظاہرین بیٹھے ہوئے تھے اور پھر پتہ نہیں ان کو کیا سوجی کہ وہ اچانک ہی اٹھ کے بھاگنا شروع ہو گئے. تو مطلب اس طرح کی سٹوریز پہ کیسے کوئی بلیو کرے گا؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اتنا اسلحہ ان سے ملا, تو کیوں وہ اسلحہ پھر اگر اتنا اسلحہ ان کے پاس ہوتا تو اللہ معاف کرے وہاں تو پھر باقاعدہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہوتی. یہ تو اچھا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا اور وہ خود ہی بیچارے جس طرح مرضی سہتے سوتے بھاگ گئے یا چلے گئے, منتشر ہو گئے. تو یہ صورتحال رہی. لیکن اس کے بعد اب حکومت کی کوشش کیا ہے کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ جی اصل میں تو قصور خود PTI والوں کا تھا, پروٹیسٹرز کا تھا. تو سارا وہ جو ملبہ ہے وہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں, ان کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں, اور یہ جو مقدمات ہیں نئے مزید انہوں نے اسی طرح کے بنا دیے ہیں ساری لیڈرشپ کے اوپر. اور
یہ بھی میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے مختلف جو لوگ ہیں آ کے کوشش کر رہے تھے بتانے کی کہ جی یہ تو ایک اور 9 مئی ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی نے ایک اور 9 مئی کر دیا ہے. یہ 9 مئی پی ٹی آئی نے نہیں کیا, یہ 9 مئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, کیا گیا ان کے ساتھ, بلکہ شاید اس سے بڑی چیز, کیونکہ 9 مئی میں تو کوئی, اللہ کا شکر ہے, کوئی فوجی شہید نہیں کیا تھا پی ٹی آئی کے کسی ورکر نے, کوئی کسی نے کسی کو جا کے گولیاں نہیں ماری تھیں. اگر کسی نے کوئی پروٹیسٹ کیا تھا, کوئی جلاؤ گھراؤ ہوا ہو تو ہوا ہو, لیکن یہاں تو صورتحال مختلف تھی. وہاں تو کسی نے مجسمہ اٹھا کے گرایا ہوگا, یہاں تو آپ نے نماز پڑھتا بندہ ہی کنٹینر سے گرا دیا. وہاں تو ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی عمارت کے اوپر حملہ کیا ہوگا, کوئی چیز توڑ دی, کوئی مور اٹھا لیا, کوئی اس طرح کی چیز. آپ نے تو پوری کی پوری گاڑیوں کی گاڑیاں توڑ ڈالیں, کنٹینرز جلا ڈالے. اس کے بعد آپ نے 9 مئی میں ہم نے دیکھا کہ چلیے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پروٹیسٹرز جو تھے وہ نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے جھنڈے لیے ہوئے یا کہیں وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے, آپ نے کچھ آڈیوز بھی سنوا دیں, تو اس میں آپ کا ایک وہ نیریٹو بنتا نظر آتا ہے اور وہ لگتا ہے. لیکن یہاں پر شاید جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے کہ اس کو کسی طرح پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دے, تو یہ بات یہاں بنتی نظر نہیں آ رہی. بلکہ میرے نزدیک اس ساری کارروائی کے بعد پی ٹی آئی کے لیے ایک سمپتی اور ان کے پروٹیسٹرز کے لیے جو سمپتی ہے وہ تو الٹا زیادہ جنریٹ ہوئی ہے, اور سب اس چیز کے اوپر آج تکلیف میں ہیں. کوئی جتنا مرضی سچ بولے, جتنی حد تک بول سکتا ہے بولے, لیکن سب اس چیز کے اوپر تکلیف میں ہیں کہ جانوں کا ضیاع ہوا ہے, یا کہ بڑی بے حسی سے حکومتی وزیر پوچھ رہے ہیں کہ جی کہاں ہیں, کون مرا ہے, ہمیں بھی بتائیں. تو اتنے جنازے ہو رہے ہیں, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہے, اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی کون گیا اور کون نہیں گیا. تو پی ٹی آئی کے اوپر بھی اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو بھی ان کے لوگ مسنگ ہیں اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں, جو ان کے کارکن اس میں زخمی ہیں, ان سب کو ریکارڈ پر لے کر آئے. اور جو لوگ ان کے مسنگ ہیں یا جو ان کو لگتا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں, انہیں پتہ چل چکا ہے, لیکن ان کو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہیں باڈیز نہیں دی جا رہی, تو اس صورت میں بھی ان کے جو بھی فیملی ممبرز ہیں ان کو ساتھ بٹھا کر آپ پریس کانفرنس کریں اور سارے حقائق سامنے لے کر آئیں, اگر ایسا ہے تو, تاکہ جو آپ کا کلیم ہے وہ پھر ثابت بھی ہو سکے. ورنہ حکومت کو بھی یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ پھر ان کے فیملی ممبرز کہاں ہیں جو ہوئے ہیں. حالانکہ کافی سارے تو خیر جنازے سامنے صاف نظر آ رہے ہیں, اور جو جنازے ریسیو ہوئے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں, جب میتیں پہنچی ہیں تو اہل خانہ بھی نظر آ رہے ہیں, تو وہ بھی ہے. لیکن جو باقی آپ چونکہ نمبرز آپ زیادہ بتا رہے ہیں, زلفی بخاری نے ایک میڈیا چینل پر کہا ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 لوگ ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ 20 افراد ہیں. تو جتنے بھی آپ کے افراد ہیں, ایک تو یہ کہ اس کی پوری ایک کیلکولیشن کر کے پراپر اس کی لسٹ جاری کی جائے, اور ان کے تمام ریکارڈ اور کوائف کے ساتھ, تاکہ یہ جو ساری چیزیں یہ ریکارڈ پر آئیں, پتہ لگے کہ کیا اصل میں ایگزیکٹلی سانحہ ہوا ہے. تو یہ جو ساری چیز ہے, اس سے مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے اب بیسکلی تو آج میں سن رہی تھی فیصل وابڈہ صاحب آ کے کہہ رہے تھے کہ جی اب تو پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے گی اور نئی پی ٹی آئی بنے گی. پھر اس پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بشرا بی بی کے اگینسٹ بھی ایک پوری شروع ہوئی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شوکت یوسف زئی صاحب خود پی ٹی آئی کے ہیں, انہوں نے یہ کہا. شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم تو ڈی چوک جانا نہیں چاہتے تھے, یہ تو بیسکلی بشرا بی بی صاحبہ کا ڈیسیجن تھا. کل بیرسٹر سیف بھی اسی قسم کی بات کر رہے تھے. تو یہ بیسکلی ایسا لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو انہوں نے اس کا سارا جو ہے ملبہ ان کے اوپر آ رہا ہے. دوسری طرف فیصل وابڈہ نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر بی بی سے جان چھڑا دیں تو میں بانی پی ٹی آئی کی کسی بھی طرح معاملات طے کروا دوں گا عمران خان صاحب سے, مجھے کسی کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے, جس طرح مجھے کرنا پڑا میں یہ کر دوں گا, تو میں ان کے معاملات طے کروا دوں گا. یعنی کہ وہ یہ بیسکلی کہہ رہے تھے کہ جہاں بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ناراضگی ہے, کوئی خفگی ہے, جو بھی مسئلے مسائل ہیں تو وہ ہم دور کر سکتے ہیں, لیکن بی بی سے جان چھڑا دیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر فساد کی جڑ یا عمران خان صاحب کو غلط فیصلے کروانے والی, مشورے دینے والی وہ بشرا بی بی صاحبہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں, یہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور وہ بشرا بی بی صاحبہ. دوسری طرف جو بشرا بی بی صاحبہ کی بہن ہیں مریم ریاض, وہ یہ بتا رہی ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کل بھی کارکنوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی, ان کے درمیان ہی رہنا چاہتی تھی, اور انہوں نے انسسٹ بھی کیا کہ انہیں واپس کارکنوں میں ہی لے کے جایا جائے. لیکن کچھ وہاں پہ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جب فائرنگ ہوئی اور جب ان کی
گاڑی جو تھی اس کا بتایا گیا کہ ٹائر پنکچر ہو گیا، تو پھر ان کو دوسری گاڑی میں شفٹ کر کے اور وہاں سے لے جایا گیا. وہ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کی مرضی کے خلاف کیا گیا، اور ایون انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ انہیں کدھر لے جایا گیا ہے، اور پھر بہت دیر تک ان کا کسی سے رابطہ بھی نہیں کروایا گیا. اور وہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں کئی دفعہ ٹرائی کرتی رہی، مختلف سورسز سے کوشش کرتی رہی کہ ان سے رابطہ ہو سکے، لیکن رابطہ نہیں ہو سکا، اور بڑی مشکل سے کہیں بعد میں جا کے بڑی مختصر سی بات ہوئی جس میں ان کی خیریت معلوم ہو سکی. تو یہ اب ساری کیا کہانی ہے؟ کیا کسی نے جان بوجھ کر بشریٰ بی بی صاحبہ کو کارکنوں سے الگ کیا؟ اس کے اوپر سوال ہے، کیونکہ ساؤنڈ سسٹم بھی خراب ہو گیا تھا، تو وہ تو کارکنوں سے کوئی رابطہ بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ ان کو کچھ ہدایات دے پائیں. دوسری بات لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی یہ ایک غلط فیصلہ تھا؟ اگر وہ ڈی چوک جانے پہ اصرار کر رہی تھیں تو کیا ڈی چوک جانے کا مطلب تھا کہ کچھ بھی کر دیا جائے مظاہرین کے ساتھ؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ڈی چوک کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ جہاں پر جا کے مظاہرین نہیں بیٹھ سکتے تھے، یا اس سے پہلے کبھی کوئی گیا نہیں وہاں پر. ٹھیک ہے حکومت کے ساتھ اس معاملے کے اوپر سیٹلمنٹ نہیں ہوئی، لیکن اتنی بڑی تو اس کی سزا نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ساری چیز ہے اب ظاہر آگے آگے چیزیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا. لیکن مراد سعید صاحب نے ایک ٹویٹ ضرور کیا، اور انہوں نے اسی بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ خود احتسابی تو ہوگی اور لازمی ہونی چاہیے، اور اس چیز کا پورا جائزہ لیا جائے گا کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کے اندر کون کون ایسا ہے جس نے کہیں پر بھی کمپرومائز کیا، غداری کی، کمزوری دکھائی، غلط فیصلہ کیا، بدنیتی دکھائی. تو اس تمام چیز کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے حساب سے ہی اس کا جو آگے پارٹی میں کردار ہوگا اس کا تعین کیا جائے گا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اب پی ٹی آئی کے لیے ایک مشکل وقت ہے، کیونکہ کارکن اس کا بہت دکھی ہے، تکلیف میں ہے. ایک تو ظاہر ہے اتنی ان کی جانیں گئی ہیں اس کی وجہ سے، دوسرا جو ایک ایم لے کر وہ آئے تھے وہ نہیں حاصل کر سکے اس وجہ سے بھی، اور تیسرا جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ لیڈرشپ مخلص نہیں ہے، وہ یہ اگر سوچتے ہیں تو اس بات سے بھی وہ تکلیف میں آتے ہیں. تو اس وقت کارکن تو ان کا بہت تکلیف میں ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور یہ تو سارے مخالف مان رہے ہیں کہ جو کارکنوں نے مزاحمت دکھائی، جو ان کا جوش جذبہ تھا، جو ان کی کمٹمنٹ تھی، وہ کسی طور بھی کسی نے بھی نہیں کہا کہ اس میں کوئی کمی تھی. اور کبھی کبھی تو مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ اگر بشریٰ بی بی صاحبہ یہاں پہ موجود رہتی تو شاید یہ ایسا ہوتا کہ کارکن بھی یہاں سے نہ منتشر ہوتے، بھلے گولیاں چلتی بھی رہتی تو شاید وہ وہیں کھڑے ہی رہتے، اور جانی نقصان اور بھی زیادہ ہو سکتا تھا. پتہ نہیں اس کے اوپر شاید کچھ لوگ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کا چلے جانا بہتر تھا، کچھ لوگ کہیں کہ ان کا وہاں کھڑے رہنا بہتر تھا. لیکن اگر وہ کھڑی رہتی تو یہ بھی بات ہے کہ پھر کارکن بھی نہ وہاں سے موو کر رہے ہوتے. جب کارکنوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ لیڈرشپ نہیں ہے تو پھر وہ بھی وہاں سے موو کر گئے، تو شاید اس کی وجہ سے کچھ کم جانی نقصان ہوا ہو. اگر وہاں پہ وہ موجود مزید رہتے، ڈٹے رہتے، ان کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے رہتے، تو ہو سکتا ہے اور زیادہ اس میں جانے جاتی، تو کوئی بھی صورتحال ہو سکتی تھی. لیکن بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، اور اس ساری چیز کا اب ظاہر ہے ایک پورا انالیسس ہوگا خود پی ٹی آئی کے اندر سے، تو پھر کافی چیزیں سامنے آئیں گی. ابھی تو لڑائی جھگڑے ان کے کافی چلیں گے. لیکن یہ بات ضرور میں آپ کو بتا دوں کہ آج عمران خان صاحب کی 9 مئی کے جو 8 باقی مقدمات تھے اس میں ضمانت کا فیصلہ ہونا تھا، جس پہ دلائل بھی ہوئے. تو اگرچہ جو مخالف پروسیکیوٹر تھے ان کے پاس کوئی خاص ایسی چیز نہیں تھی، شواہد جس کی بنا کے اوپر وہ یہ کہتے کہ جی یہ ضمانت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو حالات ہیں اس میں تو واضح تھا کہ ان کو ضمانت نہیں ملنی تھی. تو وہ ضمانت عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے مسترد ہو گئی ہے، اور اب وہ ابھی تک ان مقدمات میں گرفتار ہی ہیں. باقی آخر میں جی شہباز شریف صاحب نے ضرور ایک بات کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو سارا معاملہ انہوں نے ہینڈل کیا اس پہ بڑی مبارکباد بھی دی ہے. انہوں نے بڑا کریڈٹ لیا ہے کہ ہم نے کوئی بہت زبردست کام کیا ہے، اور بلکہ انہوں نے اپنے سر سارا کریڈٹ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف اس میں ہمارے ساتھ انہوں نے پورا تعاون کیا، تو انہوں نے پورا کریڈٹ ان کو بھی ساتھ دیا. وہ ہر چیز میں آپ کو پتہ دیتے ہیں، تو یہ ان کی ایک ویسے بات ہے کہ ہر چیز میں کریڈٹ وہ پورا دیتے ہیں. تو یہ اگر ان کے لیے ایک کریڈٹ کی کوئی چیز تھی، چاہے جان کہیں سے بھی کسی کی بھی جائے، جو بھی صورتحال ہو، اگر ایون کوئی جان نہ بھی گئی ہو تب بھی جو یہ مناظر تھے، یہ ساری چیزیں، یہ تو کوئی ایسے حوصلہ افزا مناظر نہیں تھے کہ جس کو بندہ یہ کہے کہ یہ کوئی بڑی کامیابی ہے. لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے، تو پھر ان کی شاید اسی طرح کی ایک روایت ہے، کیونکہ اس سے پہلے سانیہ ماڈل ٹاؤن میں بھی شاید انہوں نے یہی سمجھا ہو کہ کوئی کامیابی تھی. وہاں پر بھی نہتے جو کارکن طاہر القادری صاحب کے 14 لوگ شہید ہوئے تھے، خواتین بھی تھیں اس میں، تو شاید اس کو بھی یہ اسی طرح کی کوئی کامیابی سمجھتے ہوں.
لیکن اصل بات یہی ہے کہ جب ہمارے ملک میں کسی چیز کا احتساب نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کے واقعات رپیٹ ہوتے رہتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن 2014 میں ہوا, اس سے کے بعد 10 سال گزر گئے, لیکن کئی حکومتیں آئی گئیں, اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. اور آخر کوئی تو تھا نا جس نے 14 لوگ مارے تھے, کہاں ہے وہ بندہ, کس کی سر ذمہ داری ہے, کیوں اس کو سزا نہیں ملی, کسی کو معلوم ہے اس بارے میں؟ کوئی تو ذمہ دار تھا نا, 14 لوگ خود بخود تو نہیں مر گئے تھے. تو یہ جب ہمارے ملک میں جب ریت ہی نہیں ہے تو پھر سب کو پتا ہوتا ہے کہ جو مرضی کر لو, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کون سا کسی نے پکڑ لینا ہے یا کوئی سزا ہو جانی ہے, اور ضمیر تو ویسے ہی سب کے مردہ ہیں, تو اس لحاظ سے دوبارہ بھی سانحہ ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے. تو یہ ساری صورتحال ہے. بہرحال شہباز شریف صاحب کو ایک اور ان کا کریڈٹ مبارک ہو. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.